अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पते व निमरा अहमद एपिसोड 17। वो खामोशी से आस्तीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा। निचला लब दांतों से दबाए अब वो गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी और उसने सना को आवाज दी तो वो ठिठक कर रुकी। उसने कुछ कहा तो सना ने जरा अचनब्बे से अस्बात में सर हिलाया और अंदर चली गई। और चंद ही लम्हों बाद जब उसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीजें उसके हाथ में थी। जेहान के साथ अब वो भी वहीं पे खड़ी हो गई थी और अब जेहान जनरेटर का कवर उतार रहा था। तभी दाया फुरकान की निगाह भी उस पर पड़ी तो वो चौंके और वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए जमीन पे बैठा जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। अब दाया फुरकान की निगाहों के ताकुब में सुलेमान साहब ने भी उसकी तरफ देखा। फ्यूल वाल्व में कुछ फंस गया, अभी साफ हो जाएगा। उसकी मधम मधम सी आवाज जो थी वो हया तक भी पहुंची और सना तो बहुत हैरत और बहुत मुतासिर सी उसके साथ खड़ी उसको काम करते देखती रही, जो बिल्कुल किसी मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारें इधर उधर कर रहा था। चूंकि हर सू अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा और लड़कियां और रिश्तेदार खवातीन मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रही थी और माहौल पे छाई बेचैनी अब जरा कम हुई। उसने कवर वापस डाला और उसके हाथों पे अब कालक लग गई थी। फिर उसने जनरेटर का लेवर खींचा और पीछे को हटा तो साथ ही एक झमाके से सारी बत्तियां रोशन हो गईं। इतनी तेज रोशनी से हया की आंखें भी लम्हे भर को चंधिया गईं और उसने बेख्तियार उन्हें बंद करके धीरे धीरे खोला। सना तो खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीजें उठा रही थी और वो भी हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था। सना ने उसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो उसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया और सना भागकर उसके पीछे आ गई। अब सुलेमान साहब जो कदरे दम बखुद से उसे देख रहे थे जरा संभल कर वापस मुड़े। वो भी मुतासिर हुए थे और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश भी कर रहे थे, जबकि हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स ने अंधेरों में रोशनियां बिखेरी थी उससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्को नहीं की होगी कि जेहान यूं जमीन पे बैठकर जनरेटर खोलने लग जाएगा। उसके दिल में एक बेपाया सा फख्र जागा और उसकी और यकीनन सना की भी खुद साख्ता सी खफगी अब कहीं नहीं थी। इसके बाद मेहमानों के लिए तो रिफ्रेशमेंट थी और उनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतजाम था। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में खवातीन का खाना लगा दिया गया, जबकि मर्दों का इंतजाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए और लॉन अब खाली सा हो गया था। वो पांचों कजिन्स उस वक्त स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी थी। महविश थोड़ी देर बाद बैठी और फिर मैं अब आराम करूंगी कहकर नज़ाकत से अपना फ्रॉक संभाले उठकर अंदर चली गई। इसे जेहान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपनी हील्स उतार कर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी। मैंने तुमसे ये भी कह दिया कि जेहान भाई मैंने आपको पास कर दिया है। पहले वो हैरान हुए थे और फिर हंस पड़े थे। सच है आप ही आपके फियांसी हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। इन फियांसी साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं है। सलूक देखा है इनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजारी से बैठी थी तुनक कर बोली, और जब फरूख भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या जरूरत थी भरे मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की। अरे लोग भी क्या सोचते होंगे कि तुर्की से यही सीख कर आए हैं।
اور جناب سنا کے تو تلووں پہ لگی اب سر پہ بجھی. ارم آپی بات سنے, سمی بھائی کو الیکٹریشن لانے میں پونا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا نا, جبکہ جہان بھائی نے تو 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا. اور رہی امیج کی بات, لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے. ہاں بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے. ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھی اور سنا نے غصے بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا. ارم آپی بھی نا ہر وقت مرچیں چباتی رہتی ہیں. ایسا خیر ہے, جانے دو, اس کی تو عادت ہے. تم مجھے آج کی پکچرز دکھاؤ نا, اور اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. اس نے کہا تو سنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں پھر ساتھ ساتھ اندر چلتی گئیں. لاؤنج میں تو سارے مرد حضرات بیٹھے تھے اور جہان بھی ادھر ہی تھا, لیکن ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ بڑے ہی غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا, جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کچھ کہہ رہے تھے. وہ دونوں تیز تیز چلتی ہوئی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں. اب وہ باہر کھڑی رہ گئی, جبکہ سنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا. وہ مہوش کا کمرہ تھا, جس کے اندر سنا کا کیمرہ رکھا ہوا تھا, اور نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں بیڈ پہ لیٹی اور آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی. اب سنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا, اور آہٹ پہ مہوش نے بھی بازو ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہے سنا, سونے دو نا مجھے. ہاں سوری آپ ہی, بس جا ہی رہی ہوں. سنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا. ایک تو مہوش آپ ہی بھی نا, ذرا خفتی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی, اور ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئیں. اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کی بھی اتنی خوبصورت تو لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سارے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے ہی دیکھا تھا. البتہ وہ جس کے دیکھنے سے اسے فرق پڑتا تھا وہ ویسا ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا. اب وہ دونوں کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی سنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی سکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھی, جنہیں سنا انگوٹھے سے بٹن دباتی ہوئی آگے کرتی جا رہی تھی. اور تبھی دھڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی اور ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا. داور بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی کوئی اور نہیں مہوش تھی. اور لمحے بھر کو تو وہ دونوں ساکت رہ گئیں, پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں. اور لاؤنج میں تو جیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا. سب ششدر سے مہوش کو ہی دیکھ رہے تھے, جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے بس چلا ہی رہی تھی. یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ ارے کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے اور کل سارا دن تو میرا پارلر میں گزرے گا. لیکن نہیں, آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں. آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا کیا؟ حد ہی ہو گئی. وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھڑ سے دروازہ بند کیا, اور لاؤنج میں یکدم موت کا سناٹا چھا گیا تھا. اور سب کو ایسا جھٹکا لگا کہ بیان سے باہر تھا, اور پھر یکدم سے جہان اٹھا. داور فرخ مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا پھر میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا, اور اس کے سوال پہ تو سلیمان صاحب, تایا فرقان اور ان کے تینوں بیٹے ایک جھٹکے سے اٹھے. وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا تھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا, اور وہ سب اسی کے پیچھے باہر نکل آئے. اور پھر ذرا پریشان سے ظاہر چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے. اور سنا تو حیرت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مہوش آپ ہی, آئی کانٹ بلیو دس. اس کی تو آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں, اور حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو. ابا لوگ نا بہت غصے میں گئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی ہی ہمیں چلنے کا کہیں گے. اور اسی پل اس کا فون بجنے لگا اور اس نے موبائل سامنے کیا تو ابا کالنگ. باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا. سوری سنا, اس نے بے بسی سے شانے اچکائے اور پھر اس کا کندھا تھپتھپایا. کل شادی کے فنکشن تک نا سب کا غصہ اتر چکا ہوگا, فکر نہ کرنا تم, اچھا؟ اور یہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی. And the scene is over.
اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا اور گرا کھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر پرندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جھولتے ٹکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور پھر وہ حیرت سے دروازے کو دیکھتی ہوئی اس تک آئی کہ اماں ابا تو سونے چلے گئے تھے، تو پھر ابھی؟ اور جب وہ باہر آئی اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے جہان کھڑا تھا، اور وہ قدرے جھجک کر بولا، سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہان لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں، وہ ابھی میں لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا تو وہ فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی، اور اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ آئی برو اٹھائی اور کہا، ارم؟ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پہ رکھا تھا تو اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے کال کرنی ہے اور ابھی 5 منٹ میں فون وہ لا دے گی، لیکن اب اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اب تقریباً 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آئی، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں۔ اوف، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا ہے؟ اور جواباً جہان نے بیچارگی سے شانے اچکائے، اس نے مجھ سے اجازت تو نہیں مانگی تھی اور میں اسے بھلا کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ اور وہ چونکی اور کہنے لگی، کیوں؟ کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال نہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال تو ہمیں بھی آتا ہے، بلکہ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے نا فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ارم کی طرف سے اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا چلو، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا ہوا صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی گئی۔ تایا فرقان کے لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے اور شاید آج والے واقعے کا تذکرہ ہی کر رہے تھے جب حیا کو آتے ہوئے دیکھا۔ آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی، سونیا، حیا کے لیے بھی چائے لے آنا۔ جی اچھا ابا۔ سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی تھی اور وہ کہنے لگی کہ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس ابھی سونے ہی جا رہی تھی، اور وہ بڑی بے تکلفی سے کہتی تایا ابا کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تندو تیکھی باتیں ایک طرف، لیکن تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سو گئے تمہارے؟ جی کب کے، میں بس ذرا ارم سے فون ہی لینے آئی تھی۔ فون؟ کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے اور سائمہ تائی بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی، لیکن ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے تو سوچا کہ میں ہی فون لے لیتی ہوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ اور تایا کے تو چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا اور نرمی کی جگہ اب سختی نے لے لی تھی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں سے پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، لیکن حیا کو بیٹھے دیکھ کر تو اس کا رنگ ایک دم ہی اڑ گیا۔ حیا کا فون اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ میں نے فضا کو میسج کرنا تھا، تو وہ ہکلا گئی، اور تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں اور الٹے قدموں واپس مڑی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توڑ نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبا جانا چاہتی ہو، اور وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔
थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, आप लोग चाय एंजॉय करें। वो फ़ोन लेकर वहाँ से उठाई और वो जानती थी कि अब चाय उन्होंने खाक एंजॉय करनी थी। सारा मज़ा तो फीका करके जा चुकी थी वो। और जैसे वापस लाउंज में आई तो उसने मोबाइल का लॉक चेक किया, मैसेजेस और कॉल लॉग, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर था, यानी कि सारा कॉल रिकॉर्ड गायब हो चुका था। इरम की बच्ची, उसे इरम पे बेतहाशा गुस्सा आया था। कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद तमाम नंबर्स उसके पास महफूज ही थे। अलबत्ता जब वो तुर्क फोन रेस्टोरेंट में छोड़कर आई थी तब बेवकदा जाने से कबल तो उसके उसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुल रहमान पाशा का फोन आया था, जो कि उसने नंबर सेव नहीं किया था और वो बस कॉल लॉग में ही पड़ा रह गया था। अब वो मिट चुका था। चलो खैर, उसने कौन सा कभी एआरपी को कॉल करनी थी। जब वो वापस आई तो जहान सोफे पे उसी तरह बैठा था और उसे आते देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से? उसकी निगाहें हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पर थी। नहीं, जहां शक्कर के इस्तेमाल से अगर बात बन जाए ना तो हम वहां पे मिर्चें जाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं। एक कजन बगैर पूछे फोन उठा लेती है और एक बहुत इज्जत से बगैर खाना खिलाए घर से निकालती है, और एक खाना पूछती भी नहीं है। ओह खुदाया, उसने बेख्तियार अपने माथे को छुआ। तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? कहाँ खाता, वहां तो अभी लगा ही नहीं था, और यहां घर की दोनों खवातीन ने पूछा ही नहीं। और उसकी बात मुकम्मल होने से पहले भागकर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। वो आज हमारा वहां खाना था ना तो कुछ बनाया ही नहीं, और हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई खाता भी नहीं है। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। उसे याद आया, और खाना तो उसने भी नहीं खाया था, लेकिन उससे भूख भी नहीं थी। और अंडों का खाना खोला तो अंदर 2 ही अंडे रखे थे और उसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन 2 अंडों से तो अब कुछ भी नहीं बनेगा, उसने खफा से कहते हुए फ्रिज का दरवाजा बंद किया। और जहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए सर नफी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ्स में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद ही बना लूंगा सब कुछ। उसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज पे रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीजर, कैबिनेट्स और हर चीज खोल खोल कर अल्लल बल्लल बाहर निकालने लगा। और फ्रोजन कीमा, पास्ते का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां उसने चुन ली और वह तमाम चीजें काउंटर पे वो जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो मुताज्जिब सी कुर्सी पे बैठी उसे देख रही थी। वो अभी तक अपनी सब्ज फ्रॉक और परांदे और टिक्के समेत ही बैठी थी और उसे कपड़े तब्दील करना तो अब बिल्कुल भूल चुका था। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मानता हूं। मुस्कुराते हुए अब वो सब्जियां धो रहा था। अच्छा, तुम्हारा बुखार कैसे? अब ठीक है। उसने खुद ही अपना माथा छुआ और वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और उनके बेटे पे है। उस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने इसे कुछ कहा भी नहीं। वो वाकईतन हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पे रखकर खटाखट काट रहा था और उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। उसकी एक दिन के बाद रुखसती है ना, शायद वो उसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे। उसने शाने उचकाए, लेकिन उसने बहुत मिसबिहेव किया है। वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था और दूसरी जानिब उसने फ्राइंग पैन में जरा सा तेल गर्म होने रख दिया था। असल में उसके फियांसी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में $1.5 मिलियन जीते हैं, इसीलिए उसका दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पे है और वो जमीन पे बगैर दिमाग के ही घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी उसे बता रही थी, कैनेडियन शो में $1.5 मिलियन, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है वैसे।
اس نے ذرا سا ہنس کر سر جھٹکا اور ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کو اڑتی اور پھر واپس پین میں آ کر گر جاتی، اور اس نے ذرا ناسمجھی سے اسے دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی بڑی رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے، اور کیا؟ اچھا، اسے تعجب ہوا، اور اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جہان، تمہارے ریسٹورانٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل پین میں انڈیل رہا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، قومی امکان تو یہی ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورانٹ ہی الٹ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا، اور پھر فوراً حیا اس سے کہنے لگی، تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین ہے ہی نہیں۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ اب قیمے اور شملہ مرچ کی بھینی بھینی اور اشتہا انگیز سی مہک سارے کچن میں پھیلنے لگی تھی، اور وہ جس کی بھوک ختم ہو چکی تھی وہ بھی ایک دم سے اب جاگ اٹھی تھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ وہ ٹھوڑی تلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد ان کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا ہے، بلکہ بہت اچھا لگا ہے، لیکن فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ اس نے جیسے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ آج وہ سارا دن تایا فرقان کی کمپنی میں رہا تھا، تو یہ رد عمل تو فطری تھا۔ وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم سبھی لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ واٹ ایور، وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور سوس انڈیل رہا تھا، پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹوٹی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی کہ اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، لیکن وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلایا ہوا جو اس نے تھا وہ سمیٹنے لگا۔ جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپ پر وہ جلدی سے اٹھی کہ میں کر دیتی ہوں، اور اس نے کہا کہ پلیز تم بیٹھی رہو۔ اور ویسے بھی جتنی پھوہڑ تم ہو نا، میں جانتا ہوں کہ اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے تو بھائی لگ ہی جائیں گے، جبکہ اگر میں اکیلا کروں گا نا تو بس 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ پھوہڑ کا مطلب ہوتا ہے جو سلیقہ مند نہ ہو، سگھڑ لڑکی جو نہ ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خود ہی کرو۔ وہ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی، اور پھر واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی، اور چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر سٹینڈ میں لگ گئے اور سلیب چمکا دیے گئے۔ ارے وہ تو بندہ کمال کا تھا۔ پھر حیا اس سے پوچھنے لگی، تم کب سے ریسٹورانٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلیمان ماموں کو بلاؤ، اور انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا نا؟ ارے ہاں۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی اور پھر نگاہ اس کے سلور سمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا کہ جب اپنا یہ 2 لاکھ کا فون پھینکنا ہونا تو سبانجی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ داسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا،
ویسے یہ اس کے لگائے کے تخمینے سے نا کہیں زیادہ مہنگا ہے. اچھا، اسے ذرا حیرت ہوئی. اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ. وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا اور اس نے فوراً پوچھا، کس نے دیا تھا؟ سم ون اسپیشل. خیر جاؤ، ابھی ماموں کو تو بلا لاؤ. وہ ٹال گیا تو وہ بھی شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی اور ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے انہیں بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پہ پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا اور وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا. جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے تو جہان پاستا کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کامدار جوڑے پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی. ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے وہ اٹھی اور جہان کے ہاتھ سے اس نے ٹرے لے لی. سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا نا، سو. ادھورا چھوڑ کر اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی. تھینک یو. ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو. یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے. وہ مسکراہٹ دبا گئی. ویسے ماموں یہ اٹالین ریسیپی نہیں ہے، ذرا دیسی سٹائل میں بنایا جیسے ممی بناتی ہیں. آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے. اور سلیمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگ گئے. اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا بھی فن آتا تھا. اور وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی. اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، لیکن رات کے 1 بجے اگر اس نے اتنا اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے سے رہتے ہیں. اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمے والا پاستا تو ابا کا پسندیدہ تھا. وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی. پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے گھل جانے والا. سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی تھی، لیکن ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا. اور وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی. اور ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا. اور تبھی سامنے لگے ہوئے ٹی وی پہ خبریں چلنے لگیں جن میں کوئی نیوز کاسٹر بول رہی تھی کہ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا. ٹی وی سکرین پہ بی بی سی چل رہا تھا اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ تم تینوں نے چونک کر سر اٹھایا. کونیا ترکی کا ہی شہر تھا اور جلال الدین رومی کا شہر. جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا. ابا جو ہاتھ روک کر سکرین کو دیکھنے لگے تھے چینل تبدیل ہونے پہ الجھے اور جہان کو دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا کہا ہے اس نے؟ کونیا؟ لیکن جہان سادگی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا. اچھا آپ اور لینا. وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگا اور ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے. اور حیا نے بھی جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، اور پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے. ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج جو بہت اچھا دکھا رہا تھا اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم. اگلے سین میں دکھائی جاتی ہے مہوش کی شادی کی تقریب. بارات کے لیے وہ میرج ہال کے جانب اب رواں دواں تھے.
ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج وہ خاموش نہیں تھے بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے، اور وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا، لیکن آج بھی وہ اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، لیکن وہ برف کی دیوار جو ان دونوں کے درمیان تھی وہ پگھل گئی تھی، جبکہ حیا پچھلی نشست پہ بیٹھی لا تعلق سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار بھی تھی کہ ابھی تو اسے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے اور یہ سب، لیکن اس کی بھی تو مجبوری تھی، جانا تو تھا، لیکن وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے اور جیولری بھی نہیں پہنی تھی، اور شاید اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی اور ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بندھا تھا اور گردن سے لے کر 2 بالشت نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے سائز کے نگ لگے ہوئے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ بہت خوبصورت تھی اور نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستینیں کلائیوں تک آتی چوڑی دار تھیں، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب میرج ہال کے باہر بارات ابھی اتری تھی اور داخلی دروازے پہ تو خاصا رش تھا، سجی سنوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم بھی کر رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہی ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پہ رکھی، اور بے اختیار اسے بھی اپنی ٹوٹی سرخ ہیل یاد آئی اور سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا۔ ابا، جہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کرراہ کر پیر ہٹایا، وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، وہ مخالف سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت طاق کر کے اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا، اور چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے بالکل ہل بھی نہیں سکی تھی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زرد بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی، اور اس روشنی میں بھی وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا پھر دے رہی تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ بھڑکتا ہوا نیلا زرد دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیا اور گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ سی لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اسی کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پہچان گئی تھی۔ پنکی! اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا۔ ابا کی اس کی جانب پشت تھی اور وہ واپس مڑی، اور تب تک وہ قریب آ چکا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے سے کہنے لگا، کیسی ہو باجی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پرس پہ گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں مجھے، یاد ہے جی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح سے یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوگی۔
चलो अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों हो रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माय फुट। मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली। इतने बावकार ओहदे पे फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी, लेकिन कैसा पैगाम? वो उसी रुखाई से बोली। डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है, पता नहीं जी कितने ही दिन जी पाएगी अब वो। और वो जरा चौंकी। क्या हुआ है उसे? खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आइए, मैं आपको ले जाती हूं। नहीं नहीं, मुझे नहीं कहीं जाना। वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफा तो उससे मिलने, उसने कुछ बताना है आपको। लेकिन मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की मां से मिल गई थी। तलखी से कहते हुए उसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानिब बढ़ रहे थे और कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो उसकी मां को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी और उसने फिर बगौर पिंकी को देखा। उसके ऊंचे कदम के सिवा कोई भी चीज उस रोज जिना सुपर की शॉप में मिलने वाली उस स्मार्ट और ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, लेकिन नहीं, उसका चेहरा तो स्लेट की तरह चपटा था। ऐसी झिल्ली जिसने सब नक्श छुपा दिए हों। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं। लेकिन आंखें, वो चौंकी। ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अरब आई शेडो की चमकीली तह के बावजूद वो उन्हें पहचान गई थी। इस बात का जवाब तो बस डोली के पास ही है जी, और उसने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूं मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चढ़कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले और उसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। ये डोली ने भेजा है, इसे उसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। और हया ने उसके बड़े हुए हाथों में पकड़े उस डिब्बे को देखा और उसकी कलाई पे वही कांटे का सुर्ख भूरा निशान था। ये क्या है? उसने सर उठाकर पिंकी को देखा, और वो कहां खड़ी है उसे लम्हे भर को तो बिल्कुल भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, लेकिन ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं और आप बूझ भी लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद हर चीज निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इसे आपने तोड़ दिया तो वो चीज आपके काम की नहीं रहेगी। और पिंकी ने मुस्कुराते हुए वो डब्बा उसके मजीद सामने किया और उसने ना चाहते हुए भी उसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब राखा। वो वही ख्वाजा सराओं वाला लहजा बनाकर बोलता, सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पे डाले अब पलट गया था। उसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमूदार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाती खुद को कंपोज करती हॉल की जानिब बढ़ गई। तो जनाब, अब फाइनली रिडल बॉक्स आ चुका है और अब मजीद उलझने बढ़ेंगी और दिमाग खोजना पड़ेगा दिमाग को कि क्या है इसके अंदर और कैसे करेगी हया उन रिडल्स को सॉल्व और कहां से कहां ले जाएंगी वो सही है तो हम जानेंगे आने वाली एपिसोड्स में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और माजरत जनाब के एक एपिसोड रोज़ आ रही है, लेकिन देखें एक एपिसोड को भी मैनेज करना काफ़ी समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना पॉसिबल हो सका मुझसे जितनी जल्दी एपिसोड्स अपलोड मैं कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगी।
لیکن ایکچولی ان کی اپلوڈنگ میں یوٹیوب پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, کافی ہیوی فائلس ہو جاتی ہیں, سو اس لیے مجھے بریک کرنا پڑتا ہے. اور 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے کرتے تو بھائی وہ جی بیز میں ڈیٹا چلا جاتا ہے اور وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. سو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شارٹ یا پھر ایک ایپیسوڈ ایک دن میں آتی ہے. کل ہی کسی نے کامنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ بھائی ایک ایپیسوڈ آ رہی ہے اور ہم سے تو صبر نہیں ہو رہا, اس لیے ہم نے کسی اور چینل پہ جا کے دیکھنا شروع کر دیا ہے یہ ناول. تو اٹس کمپلیٹلی فائن, اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں, آپ جا کے بالکل سن سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے, جو بھی لوگ جا کے سن رہے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور ناول کو ختم تھوڑی نہ کرنا ہوتا ہے, آپ کو انجوائے کرنا چاہیے, ایک برڈن سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. جتنا ایزیلی مینیج ہو سکے آپ لوگوں سے سننے کے لیے بھی, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ سنیں, جب جس سے جتنا مینیج ہو جب ہو وہ کر سکتے ہیں, بالکل آپ لوگ آزاد ہیں, سنیں نہ سنیں, کسی اور چینل پہ جا کے سنیں. اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو, آپ لوگوں کو پوری آزادی ہے, کوئی مسئلے والا سین نہیں ہے. لیکن میرے لیے آبویسلی اگر مینیج کرنا مشکل ہوگا تو ایک ہی ایپیسوڈ آئے گی, اور آئی گیس ایک ایپیسوڈ میں بھی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو ہی جاتے ہیں کہ یار کیا ہونے والا ہے, اور واقعی میں صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمس میرے لیے بھی, اور میرا بھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ آگے پڑھا جائے, لیکن بہت سی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں بیچ میں. سو تھینک یو سو مچ, فیڈ بیک ضرور دیا کریں جو لوگ بھی سن رہے ہیں یہاں پہ. تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, اللہ حافظ.